बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ऑब्वियसली जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर जो तरक्की दी गई है उस पर, फिर सेनेटर फैसल वावडा की जिन्होंने भारत के ख़िलाफ़ जंग ख़त्म होते ही शरीफ ख़ानदान पर धावा बोल दिया और उनके तमाम सियासी मोर्चे उड़ा के रख दिए हैं। नून लीगी भोंपू और सहाफ़ी टाउट्स फैसल वावडा को जवाब क्यों नहीं दे रहे। नाज़रीन, फिर इमरान खान कितना मकबूल है और उनकी रिहाई के लिए अमेरिका में क्या चल रहा है। खुद नुमाई का शौक़ टिक टॉकर सरकार को कहाँ तक ले आया है। जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने क्या बताया, इसका भी ज़िक्र होगा। लेकिन इन सब मौज़ूआत पर होगी बात बाद में। पहले ज़िक्र होगा जिस खबर का चारों तरफ ज़िक्र हो रहा है, यानी जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनाए जाने का। नाज़रीन, इस पर अभी मैं कुछ देर पहले वजाहत सईद साहब का एक व्लॉग सुन रहा था और वो उनकी मुझे तमाम बातों से इत्तफ़ाक़ था। वो ये कह रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में, अस्करी तारीख़ में सबसे मज़बूत कमांडर बन के उभरे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो अब तक के ताकतवर तरीन कमांडर हैं फ़ौज के। लेकिन मुझे उनकी इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं है कि वो कह रहे थे कि अब वो मज़ीद ताकतवर बन जाएंगे। नाज़रीन, मेरा सवाल ये था कि अब वो कौन सी ताकत बाकी रह गई थी जो जनरल आसिम मुनीर के पास या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पास नहीं थी, जो उनको अब हासिल हो गई है। नाज़रीन, सब जानते हैं कि ये एक सिंबॉलिक ओहदा है और इसका ना तो कोई मुलाजमत की तवालत से ताल्लुक़ है, ना तकर्रुर से ताल्लुक़ है, ना मराहत से कोई ताल्लुक़ है, ना ओहदे और ताकत से कोई ताल्लुक़ है। ये एक सिंबॉलिक ओहदा है और ज़ाहिर है कि इस सिंबलिज़म से जितना फ़ायदा मिल सकता है वो तो ज़रूर उनको मिलेगा। लेकिन अमली तौर पे कोई फ़ायदा हासिल कर पाएंगे, मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस सारी ये जो कुछ किया गया है हुकूमत की तरफ से, अगर ये हुकूमत की तरफ से किया गया है तो हुकूमत इससे क्या कुछ हासिल कर सकती है, इस पर बात किया जाना मायने रखता है। नाज़रीन, कल के व्लॉग में शायद मैंने किसी बात पे मास्टर स्ट्रोक का लफ्ज़ बोल दिया था, तो उस पर मुझे आज सुबह नून लीग के एक लीडर ने एक मैसेज किया था कि नाउ वेट फॉर आवर मास्टर स्ट्रोक। तो अगर तो मेरे उन दोस्त का ताल्लुक़ इस मास्टर स्ट्रोक के, अगर तो वो इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने के अमल को वो मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है ये कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक नहीं है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसकी अहमियत जो है वो सिर्फ सिंबॉलिक है और सिंबॉलिक से ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, अलबत्ता सिंबॉलिक भी बाज़ डायमेंशंस में, बाज़ अतराफ़ में, बाज़ जोहतों से देखा जाए तो इस वक्त इसकी सिंबॉलिक वैल्यू भी ख़ासी अहमियत की हामिल है। अच्छा नाज़रीन, नून लीग जो है ना, नून लीग की सरिश्त में एक शरारत सी शामिल है। वो उन्होंने ये जो काम किया है इसमें भी उनका कोई इखलास या जनरल आसिम मुनीर की कोई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तौक़ीर बढ़ाना बिल्कुल मकसद नहीं है। वो असल में चाहते क्या है, मैं आपको खुल के बता देता हूँ जो मैं समझ पाया हूँ। नाज़रीन, वो ये एक तो ज़ाहिर है वो ये समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, ये फैसल वावडा ने जो कुछ महाज खोला हुआ है नून लीग के बारे में, फिर नून लीग जिस तरह से वो सारा क्रेडिट जो है वो लड़ाई का, जंग का, वो नवाज़ शरीफ साहब को देने के चक्कर में उनको आर्किटेक्ट करार दे रही थी, उस पर फ़ौज के अंदर एक रद्द-ए-अमल पाया जाता था। तो मेरा ख़्याल है कि वो फ़ौज की तरफ से ये नून लीग के अंदर ये एक सोच परवरिश पा रही थी कि हमें अपने मामलात जो हैं वो फ़ौज के साथ ठीक करना है। तो शायद मेरी ज़ाती राय ये है कि एक मकसद तो ऑब्वियसली ये हो सकता है कि इस स्टेप से, इस इक़दाम से जनरल आसिम मुनीर को या फ़ौज में उनके मौजूद साथियों को अपीज़ किया जा सके, उनकी दिलजोई की जा सके। तो मेरा ख़्याल है कि जनरल आसिम मुनीर इस वक्त इन बातों से बहुत ऊपर हैं। उनकी इन बातों से दिलजोई करना या इज़्ज़त अफजाई वो भी नून लीग के हाथों, मेरा ख्याल है वो मायने ही नहीं रखती। मेरी ज़ाती राय ये है। दूसरा अलबत्ता जो उनकी जो शरारत उनके ज़हन में है वो काम कर सकती है, वो ये है कि जब वो जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पे लेके आएंगे तो फिर पीटीआई की तरफ से लामहला सोशल मीडिया पे एक कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अभी तक तो नहीं हुई।
ابھی تک تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسی کوئی کیمپین کی شکل میں سامنے نہیں بات آئی، تو وہ ان کا مقصد شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تیر سے دو شکار کیے جائیں، کہ جنرل عاصم منیر کو پی ٹی آئی سے یا فوج کو پی ٹی آئی سے دور رکھا جائے جتنا عرصہ ممکن ہے، کیونکہ یہ ڈیل مذاکرات یہ ساری باتیں جب بھی لفظ آتا ہے تو ان کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگتی ہے، وہ بالکل بے جان ہو کے مری ہوئی سونڈی کی طرح کہیں پڑے ہوئے ملتے ہیں نون لیگ والے جب جیسے ان کو کوئی مذاکرات کی خبر ملتی ہے۔ تو اس طرح وہ ایک تو یہ کر سکتے ہیں کہ وہ فوج کے دل میں یا اسٹیبلشمنٹ کے دل میں پی ٹی آئی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں، اس تمام کیمپین کو دکھا کے جو کسی نہ کسی صورت میں جس کا امکان موجود ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا فرض بنتا ہے دیکھنا معاملات کو کہ وہ کس دانشمندی اور حکمت کے ساتھ اس معاملے سے نمٹتے ہیں۔ اچھا ناظرین، پھر ایک اور خبر میں نے ٹی وی پہ دیکھی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، اب پتہ نہیں کہ پہلے ملاقات کی ہے یا بعد میں کی ہے اس فیصلے کے، کہ آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے اور ان کو اس فیلڈ مارشل والے اپنے فیصلے سے تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ ناظرین، کمانڈر ان چیف ہوتا ہے صدر، تو وزیر اعظم صاحب نے اس فیصلے سے پہلے صدر صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا تھا؟ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ وہ کون سی تفصیلات تھیں جن سے صدر صاحب کو آگاہ کرنا مقصود تھا؟ یہ تو صدر صاحب کو بتانا چاہیے، یہ تو صدر صاحب کی توہین ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی آپ نے یہ فیصلہ کر دیا اور مجھے وزیر اعظم صاحب بتا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں بھی جو نون لیگ کی چالاکیاں شرارتیں سب آپ کو اپنے جوبن پہ نظر آئیں گی۔ بہرحال اس معاملے میں یہ بات بہرحال کہنی پڑتی ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، اس فوج نے جو پچھلے چند دنوں میں جو کارنامہ سر انجام دیا ہے پچھلے اس جنگ کے دوران، جس جرأت مندی اور ہمارے غیور فوجیوں نے، اس سے تو بالکل انکار ممکن نہیں ہے۔ اور بہرحال جنرل عاصم منیر نے، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، انہوں نے جس انداز میں فوج کو کمان کی ہے وہ obviously قابل تعریف ہے، لیکن نون لیگ کی بدنیتی ناظرین اپنی جگہ۔ میں نون لیگ کی کسی بھی تعریف و توصیف کا قائل نہیں ہوں کہ وہ دل سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب ناظرین آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس پر مختلف حلقے کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، آپ یہ دیکھیں نا کہ بھارت کے خلاف جنگ میں پورے شریف خاندان کی خاموشی نے ان لوگوں کو سب سے زیادہ پریشان کیا تھا، ان لوگوں کو جو انہیں فارم 47 پر لے کر آئے تھے۔ یہیں سے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے نا۔ اب پورے ملک سے صرف 17 سیٹیں لینے والوں کے حوالے پورا ملک کر دیا گیا تھا، پوری قوم تو انہیں پہلے مودی کا یار قرار دیتی تھی۔ لگتا ہے اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آنے لگ گئی تھی کہ ذرائع کے مطابق شریف فیملی کی اس مجرمانہ خاموشی پر بطور ادارہ فوج میں بھی رد عمل پایا جاتا تھا، اور اسی کے اظہار کے لیے گزشتہ روز خاص لوگوں کی نمائندگی کرنے والے فیصل وافڈہ صاحب کو میدان میں اتارا گیا، جنہوں نے اپنے لفظوں سے شریف خاندان کو ہر وہ اعزاز بخشا جس کی وہ مستحق تھی۔ فیصل وافڈہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی جنگ کے دوران مجرمانہ خاموشی تھی، ٹک ٹاکر صوبائی حکومتوں کی معنی خیز خاموشی کو بھی سب نے محسوس کیا۔ یہ نہ تو پڑھے لکھے ہیں نہ ان میں شعور ہے، یہ تو عمران خان کے لفظ انہوں نے بولے۔ فیصل وافڈہ مزید کہتے ہیں کہ نون لیگ کی ٹک ٹاکر حکومت میں کنیزوں اور نوکرانیوں کا کوٹا بنا دیں۔ تھنڈر آ گئے، آپریشن اوم بنا لیا، نہ 3 میں نہ 13 میں، یہ لوگ جائل ہیں، نالائق اولاد ہیں اور والد کے لیے مزید شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ انہوں نے بیانات دیے کہ ہم نے جہاز بنا دیا، ایک کمرے سے آپریشن چلا رہے ہیں، آپ نواز شریف کا مذاق بنا رہے ہیں۔ یہ کوئی لاجیکل بات، یہ افواج اور قوم کا مذاق بنا رہے ہیں۔ فیصل وافڈہ صاحب مزید کہتے ہیں کہ ہالی ووڈ سے جنگ ہوتی تو پنجاب کی ٹک ٹاک حکومت ضرور جیت جاتی۔ اچھا، فیصل وافڈہ کی گفتگو میں ایک بڑی اہم بات بھی ہے ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ یہ افواج اور قوم کا مذاق بنا رہے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس نے پس پردہ قوتوں کو بے چین کیا کہ دنیا کی 5ویں بڑی فوجی طاقت بھارت کو شکست فاش ہوئی ہے، جس پر پوری دنیا ابھی تک حیرت میں گم ہے کہ ہوا کیسے ہے۔ فرانس کا رافیل طیارہ مار گرایا، دنیا بھر کے دفاعی ماہرین اسے جدید وارفیئر کا ایک معجزہ قرار دے رہے ہیں کہ پاکستانی شاہینوں نے کس طرح دنیا کی سب سے معتبر جنگی مشقوں کو پہلے سے ہی ناکارہ بنا دیا اور پھر اسے میزائل مار کر راکھ کا ڈیر بنا دیا۔ نون لیگی بھونپو اور شریف فیملی اسے اپنا ذاتی کارنامہ نہ صرف قرار دے رہی ہے بلکہ قرار دینے پہ تلی ہوئی ہے، اور بار بار کہتے ہیں کہ جنگ کا سارا آپریشن نواز شریف نے خود ڈیزائن کیا تھا۔ وہ نواز شریف جو کسی غیر ملکی سربراہ سے بات کرنے کے لیے
چھوٹی چھوٹی پرچیوں کا استعمال کرتے ہیں. وہ شخص جو ٹھیک طرح سے چند جملے بھی ادا نہیں کر سکتا مگر وہ طیارے بنا کے دے رہے تھے اور جنگی آپریشن بھی ڈیزائن کر کے دے رہے تھے. اس سارے عمل میں نہ ہماری مسلح افواج کا کہیں ذکر تھا, نہ ہمارے صف شکن شاہینوں کا کہیں ذکر تھا. اس چیز کا سب سے زیادہ نوٹس لیا گیا تھا. اچھا, اس سے پہلے خواجہ آصف نے عین حالت جنگ میں جو گل کھلائے اس کا خمیازہ تو خیر قوم جو ہے اگلی شاید کئی دہائیوں تک بھگتتی رہے گی. پیارے پیارے سمدھی اسحاق ڈار کی پرفارمنس نے بھی ہر کسی کو مایوس کیا, اور یہی وجہ ہے کہ جنگ کے دوران ہی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا تقرر کر کے اسحاق ڈار کے پر اترنے پڑے تھے. اچھا ناظرین, فیصل وافڈہ کی گفتگو جو ہے نا وہ نپا تولا رد عمل ہے. جو لوگ اسے صرف فیصل وافڈہ کی بڑکے قرار دے رہے ہیں نا, انہیں شاید حقیقت کا علم نہیں ہے. میں نہیں بولتی میرا یار بولتا. نون لیگ کے لیے تشویشناک خبر یہ ہے کہ یار بولنا شروع ہو گیا. اب دیکھیں بات کہاں تک پہنچتی ہے. فیصل وافڈہ کی گفتگو کے بعد مسلسل میرا خیال 18 گھنٹے جو ہیں وہ نون لیگی صفوں میں سناٹا چھایا رہا تھا, اور پھر گزشتہ رات سے فیصل وافڈہ کی گفتگو کے ویڈیو کلپ لاکھوں کی تعداد میں شیئر ہو رہے تھے, جو نون لیگی کیمپوں میں میزائلوں کی طرح لگ رہے تھے, گر رہے تھے. کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا جواب کیا دیں. اگر یہ بات پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے کی ہوتی تو اسے فوری طور پہ انتشاری کہہ کے 9 مئی کرنے والا غدار قرار دے کر منہ میں آنے والی ہر بات کی جا سکتی تھی. مگر کیا کریں, یہ تو فیصل وافڈہ نے غور افشانی کی تھی. وہی فیصل وافڈہ جو کسی جماعت کا رکن نہیں, پھر بھی لمبی لیڈ سے سینیٹر منتخب ہو گئے تھے. ہر کسی کو پتا تھا کہ وہ ہز ماسٹر وائس ہیں, یعنی وہ خود نہیں بولتے, کسی کے کہنے پہ بولتے ہیں, اور جتنا کہا جائے اتنا بولتے ہیں. اس لیے نون لیگی کیمپوں میں سناٹا تھا. سناٹے کی وجہ تو سمجھ آتی ہے. اب نون لیگی بھونپو بھی پریشانی میں اپنی قیادت کو کوسنے لگ گئے کہ وافڈہ کی بات کا جواب دیا جائے. بھئی پیسے آپ بھی تو لیتے ہیں, آپ بھی تو جواب دیں نا, آپ کا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے نا. لیکن وہ اپنی قیادت سے کہہ رہے تھے کہ جی تسی جواب دو. اچھا, بالآخر 18 گھنٹے کی سوچ بچار کے بعد عثمان بخاری کو میدان میں اتارا گیا, مگر انہوں نے بھی فیصل وافڈہ کی کسی بات کا جواب نہیں دیا, بلکہ پہلے تو کہا کہ جی فیصل وافڈہ ہے کون, پھر بھئی ہے کون تو پھر آپ اس کو ایک لمحے کے بعد ذہنی مریض قرار دے رہی ہیں. پہلے آپ پوچھ رہے ہیں ہے کون. یہ پرانا طریقہ ہے کسی کو نیچا دکھانے کا. کہ وہ کون ہے, تو پہلے پوچھا فیصل وافڈہ کون ہے, پھر ساتھ ہی کہہ لیں گے وہ تو ذہنی مریض ہے. بھئی ذہنی مریض کو آپ جانتی کیسے ہیں, ابھی آپ کہہ رہی ہیں ہے کون. تو پھر انہوں نے کہا جی ذہنی مریض ہے وہ, یہ سب نہ کرے تو اس کو لوگ بلانا چھوڑ دیں. اور پھر کہا جی فیصل وافڈہ جو ہے وہ سیاسی شعبدہ باز سستا شاہ رخ خان بنتا ہے, اس پہ ترس کھانا چاہیے. بندہ اس کو پوچھے کوئی سیاسی جماعت تو تمہاری ہے نہیں ہے بھائی, تو ہے کون. اچھا ناظرین, آپ نے پنجاب حکومت کی ترجمان کا جواب ملاحظہ کر لیا. وہ کہتی ہیں کہ فیصل وافڈہ جو ہے وہ ذہنی مریض ہے. اس کا مطلب اتنا سا ہے کہ ہمارے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں ہیں اور نہ ہی ہمت ہے. اچھا, پھر عثمان بخاری نے نہایت سوچ سمجھ کر ذہنی مریض والی لائن جو ہے وہ لی ہے, تاکہ اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے, اس کی وضاحت کی ضرورت نہ پڑے. اگر فیصل وافڈہ کی گفتگو کا جواب دیا جاتا تو دوبارہ وہیں سے رد عمل آتا جنہوں نے ابھی فیصل وافڈہ کو بھیجا تھا, اور فیصل وافڈہ کے ذریعے شریف خاندان کو ان کی اصل میں ناظرین اوقات بتائی گئی ہے. اور اگر انہیں ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئی تو آئندہ زیادہ صراحت سے بتا دی جائے گی. فیصل وافڈہ بمقابلہ شریف خاندان, میچ کا یہی نتیجہ ہے ابھی تک. اچھا ناظرین, خود نمائی کا شوق حد سے بڑھ جائے تو یہ کسی سنگین ذہنی عارضے کی نشاندہی کرتا ہے. پنجاب میں مریم نواز کی حکومت نے تو خود نمائی کی یقین کریں بلا شبہ تمام حدوں کو پار کر لیا. پہلے پنجاب کے تمام بیسک ہیلتھ یونٹس کو مریم نواز ہیلتھ کلینک کا نام دیا گیا. بعد میں ریڈیو پر مریم نواز کی تصویریں لگا دی گئیں. پنجاب کی ہر بڑی شاہراہ, ہر بڑے ہسپتال کو اپنے والد نواز شریف کے نام سے منسوب کیا گیا. لاہور کی 6,500 گلیوں کی تزئین و مرمت کا منصوبہ بنایا گیا, اور پھر ہر گلی میں مریم نواز کی تصویر والے پتھر کے کتبے نصب کیے جائیں گے. یہ منصوبہ سامنے آیا. اب ناظرین خبر آئی ہے جس کی تردید ابھی تک نہیں آئی کہ پنجاب کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین کے فارمز اور ان کی رپورٹس پر بھی مریم نواز کی تصویر ہوگی. ناظرین یہ بہت ہی مضحکہ خیز قدم ہے, بہت ہی مضحکہ خیز. لگتا ہے کہ مریم نواز اور ان کی حکومت کو سمجھانے بجھانے والا کوئی نہیں رہا. پہلے سی ٹی اسکین رپورٹ کرانے پہ رپورٹ میں مریض کو اپنے جسم کی بیماری یا ٹیومر وغیرہ کا پتہ چلتا تھا. اب اسی رپورٹ پر انہیں اپنے ملک کو لاحق امراض کی تشخیص کے ساتھ تصویر بھی مل جائے گی.
اب ہو سکتا ہے اگلے مرحلے میں سرکاری اسپتالوں میں مریم نواز کی تصویر کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے دیگر میڈیکل رپورٹس میں بھی یہ بات شامل کر دی جائے. ابھی تک تو یہی سامنے آیا ہے. اچھا سمجھ نہیں آتا ناظرین کہ کن ذہنی مریضوں کے ہاتھوں ملک تھما دیا گیا. صوبے میں گورننس نام کی چیز نہیں ہے, یقین کریں. ہسپتالوں میں ادویات نہیں مل رہی, ڈاکٹرز ہڑتال پہ ہیں, لیکن تصویروں پر ہر جگہ مریم نواز ہے. بہرحال ایک چیز کا میڈم وزیر اعلیٰ نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ صوبائی محکمے جو ہیں وہ کرپشن سے مکمل پاک نہیں ہو سکے, اور میرے ہوتے ہوئے کرپشن افسوسناک ہے. اب ناظرین جنگ ختم ہوتے ہی پورا شریف خاندان اچانک متحرک ہو گیا ہے. پہلے شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں تقریر کی اور اس میں خوش آمدی میزائل چلائے, اپنی انتھک محنت کے پٹاخے بھی پھوڑے. چچا کی دیکھا دیکھی یہی کام بھتیجی نے بھی کرنا چاہا, انہیں بھی شوق پیدا ہوا کہ اگر چچا کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں. اور وہ پنجاب اسمبلی کے فلور پر جنگ کی فاتح کے طور پر تقریر کرنے آ گئی. اچھا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ جھانسی کی رانی کی طرح ان کا نام بھی جنگوں کے فاتحین میں آئے, اور فتح کا کریڈٹ وہ اس لیے بھی لینا چاہتی تھی کیونکہ بقول ان کے پوری جنگ کا آپریشن ان کے والد نے ڈیزائن کیا تھا. اب یہ طے ہو گیا کہ مریم نواز پنجاب اسمبلی میں خطاب کریں گی اور ایک فاتحانہ تقریر کریں گی, لیکن خدشہ تھا کہ فتح کے جشن کے اس رنگ میں اپوزیشن والے بھانگنا ڈال دیں. اس لیے اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر سے رابطہ کر کے ان سے فرمائش کی گئی کہ جی میڈم وزیر اعلیٰ کو سکون کے ساتھ خطاب کرنے دیا جائے, کم از کم یہ والی تقریر آرام سے سن لیں. اس پر اپوزیشن لیڈر نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جی مریم نواز کا جنگ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے آرام سے تقریر کیسے کرنے دیں. اور یوں مطلب مریم نواز کی فاتحانہ تقریر کا منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. اس گستاخی پر پھر ہوا کیا, پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی ارکان کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی. انہیں کہا جانے لگا کہ پولیس ان ارکان کے دروازوں پر کھڑی کر دی گئی ہے, اور اس پر پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ پولیس تو ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے, آپ دروازوں پر کھڑی کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اچھا ناظرین, عمران خان کی رہائی جو ہے وہ اس وقت پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ نمبر 1 بنی ہوئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی انہیں ایسی کوئی خبر ملتی ہے جس کا تعلق عمران خان کی رہائی سے ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ یقین کرنے لگتے ہیں. عمران خان سے جیل میں اہم شخصیت کی ملاقات والی خبر ہو, یا عمران خان کی عدالت سے ریلیف ملنے والی بات ہو, یا کسی تحریک کے ذریعے اڈیالہ جیل کے دروازے کھلنے کی امید ہو, پوری قوم اسی جانب دیکھنے لگ جاتی ہے, اور اس کے پیچھے ان کی عمران خان سے بے پناہ محبت اور موجودہ حکمرانوں سے ناقابل یقین حد تک نفرت کار فرما ہوتی ہے. بہرحال امریکہ سے خبر ہے ناظرین, اور خبر دینے والی بھی بہت ہی مستند شخصیت ہیں جو بہت کم لب کشائی کرتے ہیں اس انداز میں, جناب سجاد برقی صاحب. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ایک قریبی دوست کی براہ راست صدر ٹرمپ سے بات ہوئی ہے, جس میں انہوں نے عمران خان کی رہائی کا معاملہ جو ہے اٹھایا ہے, جس پر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں, انہیں کچھ وقت دیا جائے, جلد ہی عمران خان جیل سے باہر ہوں گے. اسی طرح ایک خبر شہباز گل نے دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں امریکہ میں 2 اہم چیزیں ہونے کی توقع ہے. دونوں امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی اہم کامیابیاں ہوں گی. دونوں کاوشوں کا تعلق پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور عمران خان اور بشرا بی بی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی سے ہوگا. پاکستانی کمیونٹی کی ایک اور کوشش ہوگی کہ پاکستان میں جاری فسطائیت کو بے نقاب کیا جا سکے. اچھا ناظرین, آج کافی عرصے کے بعد بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی جیل میں عمران خان سے ملاقات کرا دی گئی ہے. ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کو اس وقت اتحاد کی اشد ضرورت ہے. مودی شکست کے بعد کوئی حرکت کرے گا, معیشت کے لیے اکٹھے ہو کر کام کرنا ہوگا, جس کے لیے عمران خان اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے. اور انہوں نے بتایا کہ 6 مئی کو جیل میں بریفنگ دیے جانے سے متعلق کوئی بات عمران خان نے نہیں بتائی, یعنی خاموشی اختیار کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت اچھی ہے اور وہ ہائی اسپرٹ میں ہے. ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے 2 ٹوک اور صاف لفظوں میں کہا کہ ان کا تمام فوکس جو ہے وہ عمران خان کی رہائی پر ہے. انہیں امید ہے کہ اس ہفتے عمران خان کی رہائی ہو جائے گی.
اس سے پہلے پولیس کی ایک ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی تاکہ 9 مئی کیسز سے متعلق عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ کیا جائے، لیکن عمران خان نے اپنے وکلاء کی عدم موجودگی میں ایسا کوئی ٹیسٹ کرانے سے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد پولیس کی ٹیم جو ہے وہ ٹیسٹ کیے بغیر روانہ ہو گئی۔ اچھا ناظرین، حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جنگ کے بعد اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری بھونپو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف نے جنگ کے دوران وار روم بنا لیا تھا جس میں بیٹھ کے وہ جنگی آپریشن ترتیب دیتے رہے۔ کوئی بتا رہا تھا کہ نواز شریف نے پوری جنگ کے دوران خاموش رہ کر بھارت کے در و دیوار ہلا دیے۔ یہ تو میں کہتا ہوں ایسی زبردست بات تھی نا کہ خاموش رہ کر بھارت کے در، اس کا مطلب ہے کہ جس ملک کو بھی جنگ میں مدد کی تو جہازوں کی اور میزائلوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس ملک 2 ملکوں میں جنگ ہو، جو بھی نواز شریف صاحب کی خدمات حاصل کر لے اور خاموشی سے لا کے ان کو بٹھا دے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، تو نواز شریف کی خاموشی سے بڑا تو کوئی میزائل رہا ہی نہیں، کوئی جہاز رہا ہی نہیں، کوئی بم رہا ہی نہیں۔ دیکھیں نا کتنے اعتماد کے ساتھ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف نے پوری جنگ کے دوران خاموش رہ کر بھارت کے در و دیوار ہلا دیے۔ اچھا ناظرین، ان باتوں کو چھوڑیں، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی مقبولیت حاصل کر لی ہے نون لیگ نے اس جنگ کے بعد، اس پر سیاست.pk نے ایک سروے کروایا۔ اچھا یہ براہ راست سروے ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ سیمپل سائز چھوٹا ہے بڑا ہے، مطلب اس میں سیدھا سوال یہ رکھا گیا تھا کہ اگر کل انتخابات ہوں تو آپ کس کو ووٹ دیں گے۔ اس سوال پر ناظرین 62,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس سروے کے نتائج کے مطابق 90% عوام کی پسند آج بھی پی ٹی آئی اور عمران خان ہے۔ صرف 5% لوگوں نے نون لیگ اور 1% سے کچھ زیادہ لوگوں نے شاید پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی بات کی ہے۔ یہ آن لائن سروے اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں سیمپل کا سائز بہت بڑا، یعنی 62,000 سے زیادہ تھا۔ عام طور پہ سروے کمپنیز جو سروے کرواتی ہیں ان میں سیمپل سائز چند سو یا 1-1.5 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت قوم کے سامنے عمران خان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ پوری قوم نے 8 فروری کو جو مینڈیٹ عمران خان کو دیا تھا اس میں اضافہ ہی ہوا ہے، تاحال کمی والی بات دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ اچھا ناظرین، آخر میں ذکر ہو جائے ایک بڑی افسوسناک سی ڈیولپمنٹ ہے کہ سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے اور ہندوستانی ڈرامے کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے بیرون ملک وفود بھیجے جائیں گے، جس پر پارلیمنٹ میں آج جب بات ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی کی طرف سے شبلی فراز صاحب نے اعتراض کیا کہ ان وفود میں اپوزیشن رہنماؤں کو شامل نہیں کیا گیا۔ میرا خیال شبلی فراز صاحب کو ویسے ہی بات کرنی بھی نہیں چاہیے تھی، لیکن اس کا جو جواب ہے وہ بڑا افسوسناک آیا حکومت کی طرف سے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جناب یہ حکومتی وفود ہیں، یہ پارلیمانی وفود نہیں ہے، یہ حکومتی وفود ہیں جو باہر بھیجے جا رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب، اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس میں صرف حکومت شامل تھی، اس میں پاکستان کے عوام یعنی پارلیمنٹ، اب دیکھیں نا عوام کی نمائندگی تو پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، تو آپ پارلیمانی وفود کی بجائے آپ حکومتی وفود بھیج رہے ہیں، تو یہ جنگ صرف حکومت نے لڑی تھی، عوام اس میں شامل نہیں تھے۔ جب یہ جنگ ہو رہی تھی اس وقت تو آپ ایڑیاں اٹھا کر سارے کہہ رہے تھے کہ عوام ایک ہے اور ساری عوام جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ کرے، تو اب جب بیرون ملک دوروں کی باری آئی ہے تو آپ عوام کو اور پارلیمنٹ کو بھول گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومتی وفود جائیں گے۔ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اچھا ناظرین، آخر میں اسد عوان صاحب کے 2 اشعار سن لیں۔ حق بات کہے حق کا طرفدار کوئی ہو، جینے کے لیے برسرے پیکار کوئی ہو، بازار میں یوسف تو چلے آئے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ خریدار کوئی ہو، ہر فرد خمیدہ ہے سرے راہ ستم گر، اس شہر ریاکار میں خوددار کوئی ہو، ہر گام پہ ہنگامہ خوباں ہے نظر میں، ہر گام پہ ہنگامہ خوباں ہے نظر میں، مطلوب تو ہیں طالب دیدار کوئی ہو، مطلوب تو ہیں طالب دیدار کوئی ہو۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔